23 आयत का खुलासा सूरह यासीन। यासीन ये सूरह कुरान का दिल की तरह है। ये कुरान मजीद हदीस मुबारक में इसकी बहुत सारी फजीलतें आई हैं। सुबह अगर कोई बंदा सूरह यासीन पढ़ेगा तो शाम तक वो अल्लाह की हिफाजत में रहेगा, मुसीबतें वगैरह से वो बच कर रहेगा। पढ़ने का एहतमाम करना चाहिए, फजर के बाद पढ़ लें तो बेहतर होगा। इसी तरह अगर शाम को भी पढ़ लेंगे तो फिर आदमी बच कर रहेगा। और बहुत सारी इसकी फजीलतें हैं हदीस में, आप हदीस उठाकर देख लेंगे तो उसकी फजीलतें आपको समझ में आ जाएंगी, अमल करने आसानी होगी। अच्छा, आगे इस सूरे में अल्लाह पाक ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नबी नबी होने का सबूत इस सूरे में अल्लाह ताला दे रहे हैं। इन्नका लमिनल मुरसलीन, यासीन वल कुरआनिल हकीम, इन्नका लमिनल मुरसलीन, ये नबी के नबी होने की दलील और सबूत के तौर पर ये आयत है। बेशक आप नबियों में से हैं, अल्लाह फरमाते हैं। तो अल्लाह ताला जब ख़ुद बोल रहा नबी को, कसम खा के बोल रहा, अभी यासीन का तो क्या है, अल्लाह कसमें खा के बोल रहा, वल कुरआनिल हकीम, अल्लाह कुरान की कसमें खा के बोल रहा कि देखो तुम्हें नबी है बोलकर। तो फिर मुशरिकीन मक्का वगैरह इन्हों मानते नहीं थे, तो फिर इनके मानने से क्या होगा, क्या फ़र्क पड़ेगा। तो अल्लाह ताला नबी के नबी होने की दलील और गवाही दे रहा है। तो फिर मुशरिकीन को चाहिए था कि वो लोग मानते नबी को, लेकिन वो लोग हिदायत नहीं थी, तो फिर क्या करेंगे, बदनसीबी है। तो अल्लाह फरमाते ऐ मेरे महबूब, आप यकीनन पैगम्बरों में से हैं। और इसी तरीके से अल्लाह ताला इस सूरे की 5वीं आयत में अल्लाह फरमाते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मनसब फ़रीज़ा, मनसबी ज़िम्मेदारी अल्लाह ताला बताते हैं नबी की। देखो आप मक्के वालों को और मक्के के अतराफ़ अकनाफ़ में आजू बाजू जितने गवाह हैं वहाँ के लोगों को तुम्हें डराओ, इसलिए कि तुम्हारे से पहले यहाँ कोई डराने वाला नहीं आया है। मतलब क्या है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, इन दोनों के जाने के बाद से वहाँ मक्का मुकर्रमा वहाँ कोई नबी नहीं आए थे। दूसरी जगह पर आए, फ़लस्तीन वगैरह दूसरी जगहों पर शाम वगैरह में आए थे, लेकिन मक्के में नबियाँ नहीं आए थे इब्राहीम और इस्माईल के बाद अलैहिमुस्सलाम। अब तुम्हें आए हैं तो फिर मक्के में भी तुम मेहनत करो, मक्के के लोगों को तुम्हें तौहीद का पैगाम समझाओ, और वहाँ के अतराफ़ अकनाफ़ के बाजू के लोगों को भी आपकी ज़िम्मेदारी है नबूवत का पैगाम और तौहीद का पैगाम समझाना। आगे अल्लाह ताला इस सूरे के अंदर एक किस्सा बयान किया। 3 रसूलों को अल्लाह ताला भेजा, उनके नाम क्या है पता नहीं है, लेकिन बाज़ मुफस्सिरीन ने उनके नाम नक़ल किए हैं। एक बस्ती में वो 3 नबियाँ गए थे लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाने के लिए, तो बस्ती का नाम है इंताकिया। तो उन रसूलों के नाम क्या है, बाज़ों ने नक़ल किए। एक का नाम सादिक़, सदूक़, शलूम या शमऊन अलैहिमुस्सलाम। तो ये तीनों में से पहले दो नबियाँ लोगों को समझाने के लिए गए, अल्लाह की तरफ बुलाने के लिए, तो फिर कौम उनको झुटलाई, तकज़ीब की, इनकार कर दी। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, अल्लाह ताला फिर तीसरे रसूल को भेजा ये दोनों की तक़वियत के लिए। तो तीसरे रसूल जाको उनको अल्लाह की तरफ बुलाए, तो फिर लेकिन बस्ती वाले लोग मानने तैयार नहीं थे, उनको भी इनकार कर दिए, तकज़ीब करके झुटला के उनको भी ये कर दिए। अब आखिरकार क्या हुआ, एक आदमी था, उसका नाम है हबीब नज्जार। नज्जार का माना बड़ाई का काम करने वाले, कारपेंटर का काम करने वाले। तो ये आदमी था, जब मालूम हुआ इसे कि हमारे कौम के लोग 3 नबियों को झुटला दिए बोलकर, तो इन आदमी आकर अपनी कौम को बोलने लगा, अपनी भाई तुम्हें कई को रसूलों की तुम्हें दावत को इनकार कर दे रही, ईमान कबूल करो उनकी बात को, तुम्हें तस्लीम करो, मान लो उनकी बात को। तो उन्होंने रसूलों की दावत पर वो आदमी रसूलों की दावत पर कबूल कर लिया था ईमान। जब उन्होंने शहर वालों का ये हाल सुना, वो लोग उनके गाँव वाले कौम के लोग रसूलों का इनकार कर दिए बोलकर, तो इन भागता हुआ आकर समझाने लगा, कई को बात तुम्हें नबियों का इनकार करनी, नबियों का तुम इनकार कर तो अल्लाह का अज़ाब आ जाता, नको करो ऐसा समझाने लगा। इन हमदर्दी से उनको समझाने लगा, तो अच्छे अंदाज से इन समझाने लगा, तो लोग मानने तैयार नहीं थे। आखिरकार ये समझाने वाले बंदे को जिन्होंने कत्ल कर दिए। ऐसा हाल होता, समझाने वाले लोगों को कौन लगते नहीं, लोग उसे काट को टिकट कटा के भेजते रहेंगे। तो ये मिजाज है मुशरिकों का, नाफरमानों का और अल्लाह के दुश्मनों का। वही हाल होगा अभी, अगर जितना आप सच और हक़ आप बयान करते रहेंगे, आपकी टिकट कटती रहेगी या आपको शूट और फायरिंग किया जाएगा। समझ में आ रही बात, हमारे ऊपर भी ऐसे ही होंगे। जितना हम और हक खुल के बोलेंगे और ओपन से बोलेंगे तो फिर हमारे ऊपर भी शूटिंग और फायरिंग होगी।
ہمیں نہیں کھل کے بول رہی اس لیے بھی ہمارے اوپر شوٹنگ نہیں ہو رہی ہے، اور کھل کے بولیں گے تو پھر وہ ہوگا، ہون دے کوئی بات نہیں ہے۔ ہمارے صحابہ ہمارے نبیاں شہادت کا جام پیے، ہمارے ہمیں ان کے روحانی اولاد ہے، تو پھر ہمارے لیے بھی وہی اچھی موت ہے۔ تو آگے چلیں، تو ڈرنا نہیں ہے، بات بولنے کا بولتے رہنا ہے، اچھے انداز سے بولنا ہے۔ اچھا، اس کے بعد وہ لوگ ان کو سمجھانے کے لیے انہوں سمجھا رہے تھے، تو وہ حبیب نجار بندہ اپنی قوم کے لوگ مار دیا ان کو۔ بعد میں پھر کیا ہوا، اب وہ بندہ شہید ہو گیا، شہید ہونے کے بعد پھر اللہ اسے خبر میں جنت کا اللہ اسے مزہ چکھا دیا، جنت کی ہوائیں، جنت کا اللہ انتظام کر دیا۔ تو پھر اب وہ آدمی کہنے لگا اللہ مجھے اب کیسا ایمان لے اس کو نبیوں پر، مجھے اللہ خبر میں کتنا اچھا رکھا کہ سکون چین ہے کہ اگر یہ میری حالت میری قوم کے لوگوں کو معلوم ہو جاتا تو کتنا اچھا ہوتا بول کر ان بولنے لگا ایسا، میں کتنے نعمتوں میں ہوں، اے کاش کہ میری قوم کو معلوم ہو جائے کہ مجھے کن نعمتوں سے نوازا گیا ہے، یہ ان سوچ رہا، افسوس کر رہا، افسوس میری قوم ماننے تیار نہیں ہے، افسوس کر رہا بندہ۔ اس کے بعد پھر مشرک قوم کا انجام، جب یہ لوگ اب اسے مار دیے، پہلے کے 3 نبیوں کو جھٹلا دیے، اب یہ بندے کو اسے قتل کر دیے، اب یہ لوگ اور سرکشی میں آگے بڑھ گئے، نافرمانی آگے بڑھ گئے، تو پھر اللہ تعالیٰ ہلاکت کا ان کے لیے فیصلہ کر دیا۔ تو یہاں سے ایک نقطہ سمجھنے کا، گناہ کر رہی ہیں، نہیں کرنے کے کام کر رہی، نہیں کھانے کے کھا رہی، بولے تو اللہ کی طرف سے پکڑ نہیں آ رہی، کہ مطلب اللہ کیا کر رہا ہے، ڈھیل دے رہا، اللہ تعالیٰ چھوٹ دے رہا، مہلت دے رہا، چانس دے رہا۔ اللہ بھی پکڑے گا تو پھر چھڑانے کو جانے کے واسطے ہمارے پاس طاقت اور دم نہیں ہوتا، اس لیے گناہ کر کے بچنے کا مطلب کیا ہے، اللہ ڈھیل دے رہا، آنکھیں کھول لینا ہمیں اب تو بھی، ہوش میں آ جانا، ورنہ پھر اللہ پہلے کے قوموں کو کیسا اللہ ان کو نیست نابود کر دیا، پھر ویسا ہمارا سسٹم ہو جائے گا۔ اس لیے وہ برباد ہونے سے پہلے ہمیں آبادی کے کام کر لینا، نہیں تو پھر بربادی کے کام کر لے تو پھر برباد ہونا پڑے گا۔ اچھا، آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب یہ لوگ سمجھائے تو سمجھ رہے نہیں، 3 نبیوں کا انکار کر دیے، وہ حبیب نجار کو قتل کر دیے اور سرکشی میں آگے بڑھنے لگے، تو اللہ فرماتے ہیں انہوں آگے اوور ہو گیا ان کا، 12 بج گئے ان کے، اب کیا کرنا چاہیے؟ اللہ فرماتے ہیں ہمیں کسی قوم کو برباد کرنے کے لیے آسمان سے فرشتے بھیجنے کی ہم کو ضرورت نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہیں کو نہیں ضرورت نہیں ہے، اللہ محتاج نہیں کسی چیز کا بھی، عذاب نازل کرنا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کا ارادہ کر لے تو بس ان کو خراب کر دینا، برباد کرنا، بس انہیں برباد ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجیا، فرشتوں کو بھیج کر اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ آیا، آسمان سے فرشتوں کو نازل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس ایک چنگھاڑ کافی ہوتی ہے، چنانچہ ایک فرشتہ نازل ہوا اور وہ ایک چیخ مارا زور سے، وہ خالی وہ فرشتے کی چیخ سن کر پورے لوگوں کے کلیجے باہر آ گئے۔ تو وہی تو چنانچہ ایک ہی فرشتے نے چیخ ماری اور پوری بستی کے کلیجے پھٹنے کی وجہ سے تباہ برباد ہو گئی۔ تو ایسا ہوتا قیامت کے دن ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے، تو ہمیں اگر اللہ تعالیٰ ہاتھ پاؤں دیا ہے ہمارے جسم کے اعضاء پارٹ سے، اگر اسے کرنے کے کاموں میں نہیں لگائیں گے، جائز کاموں میں نہیں لگائیں گے، تو اگر ناجائز کاموں میں لگائیں گے تو پھر یہی ہمارے ہاتھ کے جسم کے پارٹس اللہ کے پاس گواہی دیں گے، ہمارے ہاتھ پاؤں سب بھی اللہ کے ہاں گواہی دیں گے۔ تو کفار اس وقت اپنے شرک اور کفر کا انکار کریں گے، قیامت کے دن کافر لوگ ہمیں شرک نہیں کرے، اللہ نہیں کرے تو ہمیں شرک نہیں کرے، کفر نہیں کرے، ایسا بول کر بولیں گے تو اللہ ان کے منہ کو بند کر دے گا۔ اب پھر اس کے بعد کیا ہو جائے گا، اب ان کے ہاتھاں ان کے پاؤں گواہی دیں گے، اس کے خلاف ان کے خلاف گواہی دیں گے، تو اللہ یہ گناہ کیا تھا، یہ گناہ کیا تھا، اللہ یہ جرم کیا تھا، اللہ کے ہاں گواہی دیں گے۔ تو ان کو تعجب ہوگا اپنے اعضاء پر کہ وہ اپنے اعضاء سے اپنے پارٹ سے مخاطب ہو کر کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی؟ ہاتھ پاؤں کو بولے تمہیں ہمارے خلاف میں کہیں کو بول رہی ہیں، ایسا اللہ کے سامنے بول کر بندہ بولے گا۔ پھر جب تجھے پوچھے تو جھوٹ بولے تو پھر اللہ تعالیٰ کو طاقت ہے تیرے منہ کو بند کر کو منہ نہیں سو پارٹ سے اللہ بلوانے کی طاقت رکھتا ہے، تو جب تو جھوٹ بولا تو پھر اللہ ان سے بولنے لگایا۔ تو مشرکین کی تردید، مشرک لوگ کیا بولتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بولتے تھے کہ تمہیں شاعر ہے، بولتے تھے شاعر، یہ قرآن شعر ہے بولتے تھے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاعر نہیں اور یہ قرآن شعر نہیں ہے۔ تو شاعر کئی کو بولتے تھے لوگ، یہ عام طور پر شعر شاعری کا مطلب کیا ہے؟ اس میں شعر شاعری میں سجا بولتے، سجا، یہاں یہ پہلے جملے میں کیا ایک آخری پوائنٹ، آخری بات سیم رہتی ہے، آخری وزن، اور دوسرے جملے میں بھی آخری وزن سیم رہتا ہے۔ مثال کے طور پر بلّہ کے اشعار ہے، اس میں سے ایک شعر بولتا ہوں چونکہ سمجھنے کے لیے۔
زندگی آمد برائے بندگی. اب دیکھو یہاں کیا ہے, آخر میں بندگی ہے. زندگی آمد برائے بندگی, نوٹ کرو اسے. آخر میں کیا ہے وہ دیکھو خالی, ہاں کیا ہے آخر میں, بندگی ہے. اب دوسرا جملہ دیکھو اس کا, دوسرا مصرع کیا ہے, زندگی بے بندگی شرمندگی. وہاں بھی کیا ہے, پہلے میں کیا ہے, بندگی آیا, گی آیا نہیں, دوسرے میں کیا ہے, گی ہے نہیں, تو اسے بولتے سجا. کیا بولتے اسے, مسجع یا مقفع بولتے. کلام کا برابر ہونا, یہ بھی پہلے کا جملہ بھی آخر میں سیم رہتا, آخر کا دوسرے جملے کا بھی آخری کا ورڈ سیم رہتا ہے. اب یہ جملے میں ہے نہیں سیم. زندگی آمد برائے بندگی, یہ بندگی گی ہے یہاں لاسٹ میں. پھر دوسرے مصرے میں زندگی بے بندگی شرمندگی, وہاں بھی گی ہے, تو اسے بولتے سجا, مسجع یا مقفع. تو ایسا اسے بولتے شعر. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی بات نہیں نکلی, شاعر نہیں تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. پھر بھی مکے کے لوگوں میں, عرب لوگوں میں, اب ہمارے یہاں اشعار بولے تو ایسا سیم وزن سیم رہنا, لیکن مکے کے لوگوں میں ایسا وزن گزن سیم ہے تو کوئی بات نہیں ہے. اپنی خیال سے غیر تحقیقی باتیں کرتا رہا, ہولی باتیں کرتا رہا, کوسی کی پاگل بن کو کوسی کی باتیں کرتا رہا, تو بھی اسے وہ لوگ شاعری بولتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کی موسیٰ علیہ السلام کی باتیں بولتے تھے, یوسف علیہ السلام کا پورا قصہ سنا دیے ان کو, آدھا پارا مکل پارے کا. تو ان لوگ کیا سمجھتے تھے, اتنی پرانی باتیں کر رہی بولتے نا, شاعر ہے بول کر سمجھتے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ یاسین میں کہ وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاعر نہیں ہے, اور یہ قرآن شعر نہیں ہے. اب تو نبی کو شاعر ہونے کی ضرورت نہیں ہے, نبی کے زبان سے اشعار نکلنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. نبی کے شان کے لائق نہیں ہے اشعار بولنا, اور نبی شاعر ہونا نبی کے شان کے لائق نہیں ہے. یہ اللہ مشرکین کا رد کر دیا ہے. اس کے بعد پھر مشرک کی حماقت. تو ایک بندہ تھا مکہ مکرمہ میں, عاص بن وائل, ایک مشرک تھا. تو ان بولتا تھا, کیا بولتا تھا معلوم, ہڈیاں لے کے آتا تھا, ہڈی لے کے آ کو پیس اس کا ریزہ کر کے آ کو ایسا چٹکی میں اٹھا دے کر بولتا تھا, محمد بتاؤ کہ تمہارا اللہ یہ ہڈی پیس ریزہ ہو گئی ہے, اسے بھی زندہ کرے گا کیا تمہارا اللہ, بول کر پوچھنے لگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو اللہ تعالیٰ اسے سمجھانے لگے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, دیکھ با, تو جب نہیں تھا, نطفہ تو گندا خطرہ تھا, تو ہرگز نہیں تھا, تجھے پیدا نہیں کیا میں, اب تو بن گیا ہے, اب تو بڑا ہو گیا ہے, اب تو تجھے بنا دیا میں, تو ہرگز نہیں تھا پہلے, اب تو یہ بنا دیا. بنے سو چیز کو پھر دوبارہ بنانا میرے لیے کیا مشکل ہے, نئی سو چیز کو بنا دیا میں تجھے, اب تو بن گیا ہے, تو پھر تجھے اٹھانا پھر دوبارہ میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں, دیکھو کیسا زبردست اللہ عقل سے بولتے. ان نے کیا کی عقل دکھا رہا, اسے عقل دیا سوچ اللہ, اسے کتنے عقل رہیں گی. تو اللہ ایک مثال دے اور سمجھا اسے کہ دیکھو جس خدا نے پہلے پیدا کیا ہے نطفے سے, وہی خدا پھر دوبارہ پیدا کرے گا. آگے دو درختوں کا اللہ مثال سے سمجھا رہا بات کہ دو درختوں کی مثال دے کر سمجھایا کہ جو خدا سبز درختوں سے آگ کو پیدا کرتا ہے, اس کے لیے بوسیدہ ہڈی سے دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے. تو آگ دو درختوں کو ایسا مارنے سے, جیسا پتھر بھی مارے تو آگ ہوتی تھی, تو ایسا تو دو ایسا زمانے میں, وہ زمانے میں تھا ایسا, تو دو جھاڑوں کو ایسا مارتے تھے تو درختوں کو, تو پھر اس سے آگ نکلتی تھی. تو جھاڑوں سے آگ پیدا کرنے والا خدا انسان کو تو جب پیدا کیا ایک مرتبہ, پھر دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل کام ہے اللہ کے لیے, کوئی مشکل کام نہیں ہے. تو میں یہ بات اس سے پہلے بول دیا تھا, اس پر 9ویں پارے میں بھی آ گئی سورہ قیامت کے اندر. اب بھی سن لو ایک بار دوبارہ, پھر وہاں اس وقت امختہ پکا ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ہے نہیں قیامت کے دن, یہ ہمارے انگلیوں کے یہ ہے نہیں, اسے بولتے پورے بولتے ہیں اسے پورے, مطلب کیا فنگر پرنٹ بولتے نہیں ہے, یہ فنگر پرنٹ اسے بولتے ہیں اردو کے اندر, پیور اردو میں بولتے پورے. تو سورہ قیامہ 9ویں پارے میں آخر آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ انسانوں کے انگلیوں کے پورے کے ساتھ اٹھانے پر اللہ قادر ہے. تو پھر اب دیکھو کس کے اب یہ فنگر پرنٹ ہے نہیں, چاول دلانے کے واسطے فنگر پرنٹ ہے, کوئی بولو یہ ہر ایک کے فنگر پرنٹ الگ الگ ہے. سو اس کے واسطے تو وہ ہے, سو موسما نہیں ہونا, دھوکہ نہیں کھانا, وہ ویسا رکھا سون. تو کتنے جنے کے فنگر پرنٹ ہیں, کتنے نقشے الگ الگ ہوں گے, اللہ کے پاس کتنے نقشے ہیں اسے. تو اللہ ویسا سب کے اللہ کے الگ نقشوں کے ساتھ اللہ پھر دوبارہ پیدا کرے گا. یہ فنگر پرنٹ بھی اللہ کے پاس محفوظ ہے, اللہ ہر ایک کو فنگر پرنٹ کے ساتھ اللہ پھر اٹھائے گا, وہ ایسا قدرت کا مالک ہے. تو پھر دوبارہ اللہ پیدا کرے گا, اس پر یقین رکھنا چاہیے. آگے سورہ صافات کا ہی کو ہے, اس سورہ کی پہلی آیت میں والصافات صفا آیت کے اندر ہے, تو اس لیے اس سورہ کا نام صافات پڑ گیا. تو صافات کا مطلب کیا ہے, اللہ تعالیٰ فرشتوں کی قسم کھا کے اللہ ارشاد فرماتی ہیں
کیا قسم، فرشتوں کی قسم جو صف باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں، اور ان فرشتوں کی قسم جو فرشتوں کی جو ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، اور وہ فرشتوں کی قسم جو تلاوت کرتے ہیں۔ تو یہ ڈانٹ ڈپٹ کرنے کا مطلب کیا معلوم؟ شیطانہ اللہ آسمان میں فرشتوں کو کیا حکم دیتا ہے، کیا کرتا ہے، شیطانہ سننے کے واسطے جاتے تھے عالم بالا پر۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو رکھا تھا ذمہ داری دے کر، تو فرشتے شیطان آتے ہیں تو ان کو مارتے تھے انگارے لے کر، شیطانہ بھاگ جاتے تھے۔ تو وہ مطلب ہے اس کا فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا کا مطلب فرشتے ان کو ڈانٹتے تھے کا مطلب کیا ہے؟ ڈانٹنے والی فرشتوں کی قسم۔ تو شیطانہ سننے جاتے تھے آسمان کی باتیں تو فرشتے ان کو مارتے تھے انگارے لے کر، وہ مطلب ہے اس کا۔ آگے یہاں مشرکین کی تردید فرمائی، اس لیے کہ مشرکین مکہ میں سے بعض وقت مشرکین میں سے وہ تھے جو فرشتوں کی عبادت کرتے تھے، تو اللہ ان کا رد کیا۔ مشرک لوگ کیا بولتے تھے؟ فرشتے اللہ کی بیٹیاں بولتے تھے۔ تو ملائکہ کی اللہ قسمیں کھا کھا کو بول رہا، اگر ملائکہ فرشتے اگر معبود برحق ہوتے تو پھر قسمیں کھا کر یہ بتایا کہ معبود برحق صرف اللہ تعالیٰ ہے، اللہ کی عبادت کے لائق ہے۔ سو فرشتے معبودہ نہیں کا کو اللہ بتا رہا، نہ ان کا کوئی شریک ہے، نہ ہی اسے اولاد کی ضرورت ہے۔ ان لوگ فرشتوں کی پوجا کرتے تھے، بعض لوگ مشرکین میں سے، اور بعض لوگ مشرک لوگ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بولتے تھے۔ تو اللہ ان کا رد کر رہا ہے یہاں پر، اللہ کو اولاد کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ پھر آگے جنت والوں کا تذکرہ کیا، جہنم والوں کا تذکرہ کیا۔ اس کے بعد پھر نوح علیہ السلام کا قصہ بار بار آ رہا ہے ان کا قصہ۔ یہاں اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کا، ابراہیم علیہ السلام کا، موسیٰ علیہ السلام کا، ہارون علیہ السلام کا، لوط علیہ السلام کا، یونس علیہ السلام کا، ان کے اتنے آدمیوں کا یہاں نبیوں کا قصہ بیان کیا۔ اب پھر یہ یونس علیہ السلام کا قصہ 11ویں پارے میں آ گیا تھا۔ نوح علیہ السلام جب ان کی قوم کو بولے، حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول کری، وہ ماننے سے لوگ پڑھے میں چلے گئے، وہ قصہ بیان کیا گیا۔ پھر ان کا بیٹا تھا، تو یہاں سمجھنے کی بات کیا ہے بولے تو نوح علیہ السلام جب ان کے ماننے والے لوگوں کو لے کو چل گئے تو پڑوے کے اندر، بعد میں پھر انہوں آئے نہیں، اب سب طوفان آ کر سب کون نہیں تھے، تو نوح علیہ السلام کے طوفان کے بعد جو نسل پیدا ہوئی وہ ان کے بچوں کے بچے ہیں۔ تو نوح علیہ السلام کے وہ طوفان کے بعد ان کے 3 بچے تھے، وہ 3 بچوں کی نسل سے پوری دنیا میں لوگ آباد ہوئے۔ 3 بچوں کے نام کیا ہے یہاں ان کے نسل کے نام، بچوں کے نام ہے۔ ایک بیٹے کا نام تھا سام، حام، یا پھر 3 نام ہیں ان کے بیٹوں کے۔ ان سے ان کے طوفان کے بعد ان 3 بچوں سے نسل پھیلی ہے۔ اس کا ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا، وہ ان کو بقرعید کے موقع پر عام طور پر بولتے رہتی ہیں سے، انہوں اپنے بچے کو لے جاتے ہیں ذبح کرنے کے واسطے، اور وہ بھی قصہ دوسرا قصہ بھی ہے، وہ قصہ بھی ہے بچے کو ذبح کرتے ہوئے اسماعیل علیہ السلام کا، اور دوسرا قصہ بھی ہے، یہ قصہ بھی اس میں آ گیا تھا 17ویں پارے میں۔ قوم دوسرے قوم کو جاتی ہے عرس کے واسطے، ان کو آؤ کو بولتی ہے، عرس جنگی بول کے بولتے ہیں، انہوں میں بیمار ہو بول کر بولتے ہیں، نہیں جاتے، بعد میں ان کے بتوں کو توڑ دیتے، وہ قصہ بیان کیا گیا۔ اس کا پھر ابراہیم علیہ السلام کا قصہ، اللہ تعالیٰ ان کو آزمایا، بچے کو ذبح کرنے کا حکم دیا، انہوں ذبح کرنے تیار ہو گئی، خواب کے ذریعے سے وہ یونس علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا، بھی 11ویں پارے کے اندر آیا تھا۔ تو یونس علیہ السلام کی قوم، یونس علیہ السلام، سلیمان بھائی کہاں ہے؟ سلیمان بھائی، یونس علیہ السلام کا گاؤں کوسا پہنچے تھے فجر، یونس علیہ السلام کا گاؤں کا نام نینوا، وہ تو فجر پہنچے تھے نہیں، وہ طائف سے آتے وقت میں ایک جنے ان کے ہمارے گاؤں والے یونس علیہ السلام، میں ان کا گاؤں والا بولتی تھے کون ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھے تو نینوا کا آدمی ہوتا ہوں، تو یونس علیہ السلام کا گاؤں نینوا، تو نینوا بستی میں رہتے ہیں یونس علیہ السلام۔ تو وہاں کیا ہوتا، انہوں اپنے قوم کو توحید کی دعوت دیتے رہتے، تو انہوں لوگ اب نہیں مانتے رہتے، بعد میں ان کو عذاب آتا بول کر اللہ تعالیٰ بول دیتے نبی حضرت یونس علیہ السلام کو، عذاب آنے میں 3 دن ٹائم رہتا۔ اب انہوں کیا کر ڈالتے، یونس علیہ السلام اللہ کی اجازت کے بغیر انہوں عذاب آتا کہ تو اللہ بول دیا بول کر انہوں گاؤں چھوڑ کر چلے جاتے۔ بالکل عذاب آنے کے بالکل قریب میں شام کو عذاب آتا بولے تو اب یہ لوگ کیا کر ڈالتے، عذاب آنے سے بالکل قریب میں یونس علیہ السلام کی قوم توبہ کر لیتی، وہ 11ویں پارے کے اندر آیا تھا۔ تو پھر اس کے بعد یونس علیہ السلام اللہ کو نہیں پوچھے، انہوں بغیر حکم کے چل گئے تھے، تو پھر انہوں کشتی میں چلے گئے، کشتی میں پھر ان کو خورا ڈالتے، ان کا نام نکلتا، پھر اس کے بعد میں انہوں کشتی میں سے پھر ان کو مچھلی نکل جاتی، پھر اس کے بعد سب قصہ بیان کیا گیا۔ اس کے بعد پھر آگے کیا ہے، مشرکین مکہ کی تردید۔ یہاں بھی مشرک لوگ وہی اب تک آیا تھا نہیں، مشرک لوگ اللہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں تجویز کرتے تھے، فرشتے اللہ کی بیٹیاں بول کر بولتے تھے، اللہ ان کا رد کیا ہے یہاں سے۔ اور مشرک لوگ بھائی کو بچیوں کو دفن کرتے تھے زندہ، وہ اللہ یہاں بیان کیا گیا ہے۔ انہوں دیکھے تو اپنے لیے بھائی بچہ پسند نہیں کرتے تھے، لیکن اللہ کے لیے فرشتوں کو بھائی کو بچیاں بول کر بولتے تھے۔ کیسا اللہ تعالیٰ سے انہوں دیکھو کیسا عجیب گناہ کرتے تھے، دیکھو
تو اللہ تمام چیزوں سے پاک ہے، وہی ہے صبح آخر میں صحیح ہے نہیں سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وہی مطلب ہے اس کا، اللہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ اس کے بعد میں پھر سورہ صاد، تو اس سورہ کے نام صاد کئی کو پڑھا، پہلی آیت تھی صاد والقرآن ذی الذکر بول کر، اس لیے سورہ کا نام ہی صاد پڑ گیا۔ تو اس میں کیا ہے بولے تو ایک حضرت ابو طالب، حضرت علی کے بابا، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داری کا حق نبھاتے رہتے، ان کی آخری عمر میں مشرکین ان کے پاس آ کر کہتے کہ تمہیں تمہارے بھتیجے کو بولو، ہمارے بتوں کو بھلا بھلا بول رہی ہوں، لوگ کو بولو، ہمارے پورے خداؤں کو چھوڑ ڈالو، کو ہم ایک ہی خدا کو ماننا کرتے، تو بھتیجا بول رہا کیسا ہو سکتا، ایسا بول کر انہیں آپ کو بولتے رہتے۔ حضرت ابو طالب کو آ کر بولتے تمہارا بھتیجا ایسا بول رہا، ہمارے خداؤں کو برا بھلا بول رہا، ایسا بولنا کو بولو، پورے خدا یہ کچھ کہتے، یہ سب بھی کیا نہیں کہتے، انہیں کچھ کہتے ایسا بول کر بول رہا، ایسا بولنا کو بولتے ہیں وہ خطہ بیان کیا گیا ہے یہاں پر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابو طالب آپ کو بولتے تو ہمارے بتوں کو برا بھلا نہ کہیں تو ہم ان کے دین پر اسلام پر چلنے سے منع نہیں کریں گے، انہوں ان کے دین پر چلتے رہیں، لیکن ہمارے بتوں کو کیا بولنا کو تو بھتیجے کو بولو کو بولتے ہیں کو۔ جب حضرت ابو طالب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کی، انہوں جا کو چچا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت علی کے بابا جا کو بولتے، ایسا بولتے بعد میں آپ کو تیرے بارے میں کھولے باپ ان کو بول ایسا بول کر بولتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں انہیں ایک ایسے کلمے کی دعوت نہ دوں کہ جس سے پورا عرب و عجم ان کے سامنے سرنگوں ہو جائے۔ اگر میں جس کلمے کی دعوت دے رہا ہوں ان کو، ایک اللہ کی دعوت، اگر وہ اس پر آ گئے تو پوری دنیا کے لوگ ان کی بات سنیں گے، پوری دنیا ان کے سامنے جھک جائے گی، سمجھاتے ہیں ایسا بولتے ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا وہ کلمہ کون سا بیٹا بول، تو انہوں نے فرمایا کلمہ توحید پیش کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ تعجب ہے کہ ہم سارے خداؤں کو چھوڑ کر ایک خدا کی عبادت کریں، یہ ہم سے نہیں ہو سکتا۔ اس پر وہ سارے لوگ چلے گئے، اس موقع پر یہ سورہ نازل ہوا، سورہ صاد۔ تو اس کے بعد پھر حضرت داؤد علیہ السلام کا کچھ قصہ بیان کیا گیا ہے، اس کے بعد پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ بیان کیا۔ سلیمان علیہ السلام کا قصہ کیا بیان کیا گیا، انہوں جنگ اور جہاد کے لیے عمدہ بڑے بڑے قسم کے اچھے گھوڑے انہوں تیار کر کو رکھے رہتی۔ اب انہوں گھوڑے کیسے ہے، لائن سے ہے نہیں ہے، ترتیب سے ہے نہیں ہے، لائن سے ہے بول کر دیکھتے رہتے، انہوں معائنہ کرتے گھوڑوں کا، تو وہ دیکھنے میں اس میں مشغول ہو جا کر ان کی عصر کی نماز چھوٹ جاتی ہے۔ اب انہوں کیا کر ڈالتے، افسوس ہوتا ہے ان کو، ایک گھوڑیا میں پڑھ کر کہ میری نماز چھوٹ گئی، عصر کی نماز بول کر انہیں کیا کر ڈالتے، وہ پورے گھوڑیا کو انہوں کیا کر ڈالتے، انہیں قربان کر دیا اللہ تعالیٰ کے لیے، ان تمام گھوڑوں کو قربان کر دیتے، ذبح کر کے قربان کر دیتے، پھر 90 دوسرے گھوڑوں کو لاؤ کو بولتے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت کا ذکر ہے، تو انہوں اللہ سے مانگتے ہیں اللہ مجھے ایسی حکومت دیں، دنیا میں کس کی ایسی حکومت نہیں رہنا میرے بعد بول کر انہوں دعا کرتے اللہ سے۔ تو دنیا میں ان کی ایسی حکومت کسی کو نہیں ملی، پوری دنیا پر انہوں حکومت کرے۔ 4 بادشاہان تھے، 2 بادشاہ مسلمان تھے، 2 بادشاہ کافر تھے، پوری دنیا پر حکومت کرے، ان میں سے یہ مسلمان بادشاہ انہوں ایک جنے ہے سلیمان علیہ السلام نبی، تو پوری دنیا پر حکومت کرے انہوں، تو ان کی حکومت بڑی تھی، سب سے بڑی تھی، تو پرندوں پر، گھوڑوں پر، دوسرے تمام چیزوں پر ان کی حکومت تھی، وہ قصہ بیان کیا گیا۔ اس کے بعد پھر ایوب علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا۔ ایوب علیہ السلام کو بیماری آ گئی تھی، اس 17ویں پارے میں آ گیا تھا، وہاں بھی بتایا تھا ہمیں ایک بات، اب بھی سنو ایک بات۔ تو ایک بات ہمارے ماحول میں ایک بات ذرا غلط پھیلی ہوئی ہے، اس کا صحیح واقعہ کیا ہے ذرا بولتا ہوں، سنو، یہ بھی بول دیا تھا اس سے پہلے، پھر سنو۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری آئی ہے، انکار نہیں ہے، آئی تھی، لیکن ایوب علیہ السلام کو بیماری آئی تھی، ان کو کیڑے کھاتے تھے، کیڑے گرتے تھے تو اٹھا کو ڈالتے تھے، یہ صحیح قصہ نہیں ہے۔ بیماری آئی تھی اتنا قصہ صحیح ہے، رائٹ ہے، قرآن میں بھی ہے، لیکن بیماری آنے کے بعد کیڑے گرتے تھے تو انہیں اٹھا کو ڈالتے تھے، یہ نہیں ہے، یہ ایڈیشن ہے، یہ ایڈیشن نہیں کرنا چاہیے۔ تو ایک بات یاد رکھو، نبیوں کو اللہ تعالیٰ ایسی بیماری نہیں دیتا جس کو دیکھ کر لوگ ان سے نفرت کریں۔ اب اس کی ایسی بیماری آئی ہے تو انہیں اٹھا کو ڈال رہی کیڑے، تو ایسا دیکھے تو لوگ کیا سمجھیں گے، ان سے گھن کریں گے۔ تو نبیوں کو اللہ تعالیٰ ایسی بیماری نہیں دیتا جس سے لوگ ان سے گھن کریں، ایسی بیماری اللہ کو نہیں دیا، بیماری دیا لیکن وہ بیماری ایسی نہیں تھی جیسا ہمیں لوگ بیان کریں، ایسی نہیں تھی، بیماری آئی تھی، ان کا مال متا سب چلا گیا تھا، ختم ہو گیا تھا، ایک بیوی ان کے ساتھ میں تھی، خدمت کرتی تھی، وہ یہاں تک تو خسر رائٹ ہے۔ تو کیا ہوا، بیماری آگے تھی، رائٹ ہے نہیں، اس کے بعد کیا ہوا معلوم، اس کے بعد کیا ہوتا معلوم، اب انہوں شیطان اللہ تعالیٰ کیا کر دیتے، تمہیں پاؤں ایسا مارو زمین پر، چشمہ نکلتا، اونٹا نکلتا، صاف شفاف پانی آتا، تمہیں اس سے پیو بھی، اسے تمہیں غسل بھی کرو کو اللہ بولتے ہیں ان کو۔ اس کے بعد پھر کیا ہوتا، وہ پانی سے انہوں چشمہ پاؤں ایسا مارتا زمین پر، اونٹا نکلتا، اس سے انہوں پیتے بھی رہتے، اس سے صحت بھی کیا بولتے نہاتی رہتے، اسے دھوتے رہتے۔ اس کا پھر کیا ہوتا، ایک مرتبہ شیطان آتا، شیطان آ کو کیا بولتا، ان کی بیوی سے بولتا، دیکھو تمہارے شوہر بھی بہت بیمار ہے جی، میں علاج کرتا ہوں ان کا، میرے پاس دوا ہے، لیکن کیا بولنا بولے تو ان کا علاج ہونے کے بعد بیماری گئی سو
وہ ڈاکٹر صاحب کے دوا سے گئی کو بولنا تمہیں کو بولنا بولتی شیطان بولتا ہے صاحب انہوں کیا بولتی میں تم کو ہمارے شوہر کو پوچھ کے بول دو کو بول کو چل جاتی انہوں حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی انہوں جہاں کو شوہر سے پوچھتے ایوب علیہ السلام سے ایسا ایک حکیم صاحب ہے ڈاکٹر صاحب ایسا انہوں تمہاری بیماری کی دوا دیتی کہتے انہوں لاندے کیا ان کو بولتے انہوں ایوب علیہ السلام کو معلوم ہو جاتا اللہ تعالیٰ ان کو پہنچ جاتا تھا نبیوں کو وہی ذریعے سے پیغام مل جاتا انہوں بولتی لا حول ولا قوت شیطان ہے بول کر بول ڈالتے ہیں اور ایسا بعد میں انہوں کیا کرتی بولتا انہوں ان کی بیوی اس کی بات سن کو ان تو شیطان کی بات سن کو ان تو انہوں قسم کھا لیتی تو کئی کو اس کی بات سن کئی کو بول کو انہوں قسم کھا لیتی تو غصے میں انہوں تو کئی کو اس کی بات سن کو یہ شیطان کی بات کر کو انہوں غصے میں قسم کھاتی کیا قسم کھاتی میں تجھے اچھا ہو گیا تو بیماری سے میں شفا پا گیا تو میں تجھے 100 کوڑے مارتا ہوں کو قسم کھاتی انہوں اب انہوں بیماری اچھا صحت پا جاتی انہوں اچھا ہو جاتا اس کے بعد پھر انہوں سوچتے رہتی ارے میری نیک بیوی ہے میں بیمار تھا تو بھی اچھی خدمت کرتی تھی نیک بیوی ہے میں اسے 100 کوڑے مارا تو پھر نیک بیوی کو تکلیف ہوتی تو انہوں سوچتے رہتی ہوں اب کیا کرتا اللہ تعالیٰ حکم دیتے 100 تمہیں کوڑے مارتے ہو کو قسم کھیں تو اب کیا کرو اس واسطے باریک باریک 100 کاڑیاں لے لے کو باریک باریک 100 کاڑیاں لے لے کو ان کے قسم بھی ٹوٹنا نہیں قسم کھاتے انہوں اب قسم بھی ٹوٹنا نہیں اور بیوی بھی انہوں نہیں چھوڑنا وہ کو ہے ان کا اللہ تعالیٰ کیا بولتے کھیلا اللہ بولتے اب قسم بھی پورا ہونا ان کی بیوی بھی ان سے نہیں ہونا کو اللہ کیا بولتے باریک باریک اسے 100 کاڑیاں لو 100 کاڑیاں لے کو کیا کرو ایک ہی سے ہلکا مارو قسم بھی پوری ہو گئی اور بیوی بھی نکاح میں رہی دیکھو کیسا آسان ہے تو وہ قصہ بیان کیا گیا اس کے بعد پھر حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا شیطان کا کئی بار آیا ہے یہ 8ویں پارے میں آیا 1ویں پارے میں آیا 14ویں پارے میں آیا پھر 16ویں پارے میں آیا پھر یہاں بھی آیا ہے دیکھو آدم علیہ السلام کا شیطان کا آدم علیہ السلام کا قصہ اس کے بعد پھر سورہ زمر کا معنی کیا ہے زمر کا معنی جماعت گرو یہ سورہ کے آخر میں 7واں کے پارے میں آئے گا کیا ہے قصہ جنتی لوگوں کا اللہ تذکرہ کیا جنتی لوگوں کا دوزخی لوگوں کا اللہ قصہ بیان کیا وہ اس کو یہاں زمر کا مطلب وہی ہے گرو جنتی طبقہ جنتی جماعت یا جہنمی گرو جنتی لوگوں کو اللہ کیسا لائیں گے جہنم والوں کو اللہ کیسا لائیں گے وہ تذکرہ یہ سورہ کے آخر میں 7واں کے پارے میں آتا ویٹ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ مشرکین کا ایک اللہ عقیدہ بیان کیا ان کے اللہ عقیدہ کو رد کیا کیا عقیدہ لیکن کیا عقیدہ مشرکین لوگ اللہ کو مانتے تھے پوری کائنات کا لاش بیان کیا بول کر وہ اللہ بنا سے بول کر بولتے تھے لیکن ان لوگ کیا بولتے تھے لیکن پورے کائنات کو اللہ بنانے کے بعد ذریعہ اختیارات اللہ تعالیٰ فرشتوں کو دیا اس لیے فرشتوں کی میں پوجا کرتا ہوں انہوں فرشتے اللہ کے خاص بندے انہوں ان کی میں پوجا کرتا ہوں فرشتے اللہ کے پاس ہماری ریکمنڈیشن کرتے کو بولتے تھے جیسا آج ہمیں لوگ بولتے نہیں جو لوگ درگاہ کے پاس جاتے نہیں کیا بولتے بولے انہوں ولیاں اللہ کے خاص بندے بھائی ان کو ہمیں خوش کرے تو اللہ سے انہوں سفارش کرتے یہ لوگوں کا یہ دیکھو ہمارے مسلمان لوگوں کا یہ جملہ اور یہ خیال یہ مشرکوں کا خیال ہے اصل میں دیکھو مشرک لوگ بولتے تھے سو فرشتے اللہ کے خاص بندے اور ہمیں ان کو خوش کرے تو انہوں اللہ کے پاس ریکمنڈیشن کرتے بولتے تھے اس لیے ہم ان کی عبادت کرتے بولتے تھے آج ہمارے مسلمان روز کرو سو نہیں کرنا چاہیے ایسا تو اللہ ان کا رد کرا یہاں پر اس کے بعد پھر سفارش کے لیے 2 شرطیں ہیں شفاعت کرنے والا اللہ کے ہاں مقبول ہو اب فرشتے اللہ کے پاس مقبول ہے سمجھو ایک حساب سے لیکن بتاں کا مقبول ہے بتاں کا مقبول ہے اللہ کے پاس بتاں مقبول نہیں ہے اور دوسری شرط کیا ہے جس کی شفاعت ہونی ہے وہ قابل مغفرت ہو اب جس کے بارے میں ہم سفارش کریں گے تو ان مسلمانوں کو رہنا ایمان والا ہے تو اس کے بارے میں سفارش قبول ہوتی ہے کافر کے لیے سفارش کریں گے قبول نہیں ہوتی آگے اچھا اللہ تعالیٰ جس شخص کے لیے سینے کو دل کو اسلام کے لیے کھول دے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کے دل کو اللہ تعالیٰ روشن کر دیتے ہیں مطلب کیا اس کا نبی صحابہ پوچھتے دل کا کھول دینے کا مطلب کیا ہے شرح صدر کا مطلب کیا ہے اس کا آیت کا مطلب صحابہ پوچھتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس بندے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس بندے کے قلب کو وسیع فرما دیتے ہیں یعنی احکام شریعت کو سمجھنا پھر ان پر عمل کرنا اس بندے کے لیے اللہ آسان ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کسی بندے کے دل کو کھول دیے تو اس کو شریعت کے احکامات پر عمل کرنا اسے آسان ہو جاتا تو اللہ سے شرح صدر مانگنا شرح صدر مطلب وہی اسلام پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہونا وہ اللہ سے مانگتے رہنا تو صحابہ رضی اللہ عنہ نے اس کی نشانی پوچھی شرح صدر ہو گیا مطلب اس کا نشانی کیا ہے علامات پوچھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی طرف انسان کا رجوع ہوتا رہتا ہے اور پھر دنیا کے دھوکے سے بچتا رہتا ہے اور موت کے آنے سے پہلے موت کی تیاری کرتا رہتا ہے شرح صدر کا مطلب یہ 3 علامتیں اس کی اللہ کی طرف انسان جنت کی طرف رجوع کرتا رہتا ہے جنت مانگتا رہتا ہے جنت کے کامہ کرتا رہتا ہے جنت جانے کے کامہ کرتا رہتا ہے پھر دنیا کے دھوکے سے بچتا رہتا ہے پھر تیسرا موت کی تیاری کر لیتا ہوں اس کے بعد پھر آخر میں اللہ تعالیٰ اب دیکھو یہ بات دیکھو شرک کی اللہ تعالیٰ مثال بیان کر رہے ہیں شرک کی مثال 17ویں پارے کے آخر میں آئی تھی مکھی کے ذریعے سے بتایا تھا ہمیں
مکھی کو لوگ ادا کر کہتے ہیں بتوں کے سامنے کھاتے بھی نہیں، وہ مکھی اٹھا لے گئی تو ان کے سامنے کا شکر کا دانہ بتاں کیا بھی نہیں کر سکتے، وہاں سمجھایا۔ پھر 20ویں پاری کے آخر میں سمجھایا تھا اللہ تعالیٰ، 20ویں پاری کے آخر میں کیا سمجھاتا، مکڑی کی مثال سے اللہ سمجھایا تھا، مکڑی کا گھر کیسا کمزور ہے کہ یہ لوگ جن کی پوجا کریں ویسا کمزور ہے، وہ سمجھاتا اللہ تعالیٰ۔ اب یہاں دیکھو اللہ سمجھا رہا شرک کیسا ہے بول کر، ایک غلام ہے مثال کے طور پر، ایک غلام ہے تو ایک غلام بلہ کے آقاؤں کے پاس کام کر رہا، بلہ کے یجمانہ کے پاس کام کر رہا، یہ آقا ایک کام بولتا، ان ایک کام بولتا، وہ آقا ایک کام بولتا، وہ یجمان ایک کام بولتا، یہ ایک غلام اتنے یجمانوں کی بات سننا مشکل ہوتا، اس سے پریشان ہوتا ہوں، یہ اللہ بھی بیان کرتے ہیں۔ اور اگر ایک ہی غلام ایک ہی آدمی کے پاس کام کرا تو اسے مشکل نہیں ہوتا، یہ غلام بلہ کے آقاؤں کے پاس کام کرا تو سب کی خدمت کرنا مشکل ہو جاتا اس کے لیے، ایک غلام ایک ہی بندے کے پاس کام کر رہا بولے تو اسے کیا بھی مشکل نہیں ہوتا۔ اللہ سمجھاتے ہیں ایسا ہی ہے جیسا ایک غلام بلہ کے آقاؤں کے پاس کام کرنے سے جیسا اسے پریشانی ہوتی ہے، تو ویسا ہی یہ لوگوں کا حال ہے، مشرک لوگوں کا، کبھی جھاڑ کو مانتے، کبھی پتھر کو مانتے، کبھی جانور کو مارتے، ان کا حال وہی ہے۔ اس لیے ان کو سب کو چھوڑ کر ایک خدا کو، ایک آقا کو مانو، اللہ وہ فرما رہی ہے۔ دیکھو کیسی اچھی اللہ مثال سے سمجھا رہا ہے۔ اس لیے موحد بن کر جینا اور موحد بن کر مرنا یہ بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو موحد بن کر جینا نصیب فرمائے اور موحد بن کر مرنا اللہ نصیب فرمائے۔ شرک سے اللہ تعالیٰ پوری امت کے اللہ حفاظت فرمائے۔